अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी ट्रैवलिंग थ्रू पाकिस्तान फ्रॉम कराची टू K2 सलमान रशीद नहीं है रशीद रशीद। ऑन पाकिस्तान आइडेंटिटी। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। हमारी सकलानी पास होगा। लेट्स स्टार्ट। और ये दूसरा पार्ट है उसका। पहले एक पार्ट आपने देखा है, लेकिन ये दूसरा है। ये ना समझिएगा कि दोबारा अपलोड कर दिया हमने उठा के, तो ये दूसरा पार्ट है। अभी देखते हैं वीडियो। जी। बिगाड़ दिया ना जी। मुझे तो इंडिया का सेक्युलर ईथॉस जो है स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ कि मतलब CAA जैसी चीज़ पे हमने मास प्रोटेस्ट देखी। हमने तो एक ज़िया के ख़िलाफ़ शुरू में प्रोटेस्ट देखी, फिर MRD देखी, बट एक आयरन फिस्ट से रूल हुआ था। वहाँ पे एक मिडिल क्लास है जो बड़ी तगड़ी है इंडिया के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि उनकी वजह से जो है ना, एक तो सेकुलर थॉट कभी मर नहीं सकेगा। और उनके वहाँ उनके धर्म में ये भी नहीं है कि जी अगर आप का कोई आप सेकुलर ख्याल, और देखिए सेकुलर कोई ला मज़हब नहीं होता। सेकुलर वो है जो कहता है जी ठीक है, वो उसका जो भी ख्याल है वो है, वो मेरा दीन धर्म ये है, मैं ऐसे हूँ। जैसे बलोच, मैं समझता हूँ कि वो सबसे सेकुलर कौम अभी तक हैं। सिंधी भी थे, लेकिन सिंधियों के ऊपर पंजाबी मौलवियों ने जा के बड़ा नाश मारा है सिंधियों का। और अब इंशाल्लाह वहाँ पे बलूचिस्तान में भी लगे हुए हैं पंजाबी मौलवी। गवादर की सबसे जो बड़ी मस्जिद है शहर के अंदर, मेरा ख्याल है बहुत साल पहले तो वहाँ पे वो सराइकी डायलेक्ट में शुरू था, तो पता चला कि जी लइये से आया हुआ है ये मौलवी। तो वो जाके उधर भी उनका दिमाग ख़राब कर रहे हैं। लेकिन बलोच बाय एंड लार्ज अभी भी सेकुलर है। आई थिंक द ट्राइब इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजन। हाँ जी। और उनकी वो जो फिर ट्राइब से फिर जो बलोच आइडेंटिटी है वो सिंधियों में भी है। सिंधी आइडेंटिटी बड़ी वादे पठानों में है। ये सिर्फ पंजाबियों को मुसीबत है। आई थिंक श्योर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स आर नॉट द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बट पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से आपने हिंदू मुस्लिम यूनिटी सबसे ज़्यादा सिंध में ही देखी है फॉर ईयर्स। अब जाकर मसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए विद फोर्स कन्वर्जन्स, बट फॉर ईयर्स खुली दिवालियाँ मनाई जाती थी, कोई इशू नहीं होता था, होली होती थी। और वैसे तो सारे ही हमसे बेहतर हैं जी। मैं आपको बताऊं पंजाबियों से, खैबर पख्तूनख्वा में भी रिमोट इलाकों में, उधर पाड़ा चनार में, स्वात के छोटे गाँव में कारोबारी वो जो है वो हिंदू है। और ये तो अब आके ये जो तालिबानाइजेशन हुई है स्वात वगैरह की, तो इन बेचारों के साथ जुल्म हो रहा है। पहले तो कभी हमने तो कभी सुना नहीं था कि जी वो जो सिख व्यापारी था पेशावर का, उसको किसी ने मार दिया, या उन्हें बिल्कुल वो लोग सिक्योर थे। पंजाब में ज़्यादा प्रेजुडिस था हमेशा इनमें, यानी पार्टीशन के। मैंने तो अपने होश में यही देखा है कि दिस इज़ द पार्टीशन हैंगओवर, राइट? कोई प्री पार्टीशन उस वक्त तो नहीं था। शो डायरेक्ट डे एक्शन और उन सब, मतलब इमीडिएटली प्री पार्टीशन था, बट हिस्टोरिकली शायद इतना नहीं था। तो लगता है आपको एक पार्टीशन का हैंगओवर है कि लोगों ने देखा गली कटते हुए ट्रेन्स आते हुए, विच पंजाब सॉ द मोस्ट वायलेंस। यू फील दैट उसका जो हैंगओवर है उसकी वजह से पंजाब में ज़्यादा है पॉसिबली। हाँ, और फिर देखिए सिंधी भी पढ़ते हैं, पठान भी हमारी तरह ही हैं, वो नहीं पढ़ते। किताब को हाथ लगाना हराम है पंजाबियों और पठानों पे। सिंधी और बलोच पढ़ने वाली कौमें हैं। नहीं, ये मैं देखता हूँ ना जी, टिक्के शिक्के ले आओ, वो खाबे खाओ जी, की कर दे हो तो डोंट यू फील? ये भी हम जो ब्रिटिश एक आइडिया था कि ये मार्शल रेसेस हैं, इनको लड़ाई पे लगाओ, पढ़ाई पे ना लगाओ, जिससे कल्चरल डिग्रेडेशन हुई है। पंजाबी हिस्टोरिकली जो राइटिंग है इतनी ज़बरदस्त है, इतने ख़यालात हैं, इतनी पोइट्री है, बट हम उसको प्रमोट करने की जगह एक आइडिया प्रमोट करते हैं कि पश्तून तो लड़ने के लिए ही हैं। फिर जब पाकिस्तान स्टेट बना, आपने बोला पहले इनको जहादी बना दो, पहले इनको अफ़गानिस्तान में डॉलर आते रहें, फिर आपने इन पर तालिबान इन्फोर्स कर दी। तो अब उनको बोलना तो थोड़ा अनफेयर है। ये हमने उनको ऐसा बनाया है ना कि तुम लोग मार्शल रेस हो, रिपीटिंग एंड रीगर्जिटेटिंग ब्रिटिश कॉलोनियल आइडियाज़। आई थिंक यू आर राइट, लेकिन अब हम हैं
اب ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا کہ پنجابی اور پٹھان ہیں وہ بھی کچھ پڑھنا شروع کر دیں. ہم مطلب اتنا ریئر ہے کہ آپ پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں کسی گھر میں لائبریری دیکھ لیں, ریئر ہے. اس کے مقابلے میں آپ سندھ میں یا دیکھیں بادشاہ خان کی کتنی اچھی فلسفی تھی, کیا آدمی تھے, ان کے کتنے فالوورز تھے, ہم نے ان کو بھی مار دیا, ان کو بھی تباہ کر دیا. ہاں جی. تو جب آپ ایک پڑھی لکھی انٹلیکچوئل کاسٹ کو ٹارگیٹ کر کے ماریں گے, بنگال میں ہم نے جا کے کیا کیا تھا, پہلے بولے یونیورسٹی میں یہ جو ٹیچر ہوئی تھے ان کو مارو نا. تو آپ جب ڈیلیبریٹلی ایک انٹلیکچوئل کلاس کو ٹارگیٹ کر کے مارتے ہیں, پھر آپ بولتے ہیں یار ان لوگوں میں سے انٹلیکچوئل نہیں نکلا, آپ نے مار دیے نا, جنہوں نے پڑھانا لوگوں کو ان کو جا کے آپ نے مار دیا. ہاں یہ تو ابھی کیا گیا نا جی, یہ جب سے طالبانائزیشن ہوئی. ایون بادشاہ خان کے ساتھ نے کیا کیا پاکستان نے, شرمناک کام کیا. بڑا آدمی تھا. سو پری ضیاء آپ نے ذکر کیا, کیا کیسا تھا پاکستان ضیاء سے پہلے؟ ضیاء سے پہلے ایک تو ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں. ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں حنفی سنی ہیں, اور میرے ابا بڑے کٹر تھے, ماں باپ دونوں بڑے کٹر حنفی تھے, لیکن کبھی یہ نہیں تھا کہ یہ شیعہ. مجھے ایک بار یاد ہے کہ ایک شیعہ پروسیشن 10 محرم کی گزر رہی تھی, ہم لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے, تو میری بہن نے مجھے ہنس کے کچھ کہا, ابو نے فوراً ڈانٹ دیا کہ نہیں ادھر نہیں ہنسنا بالکل. تو مطلب ہمارے یہاں تو ایسا تھا. اچھا, اور ایک آزادی تھی, ویسے وہ آزادی تو بھٹو نے سلب کرنی شروع کر دی. ایک شخصی آزادی تو تھی جس میں اگر بار کھلی ہوئی ہے اور کوئی جا کے وہاں پہ پی رہا ہے تو میرا کیا لے رہا ہے بھائی. بھٹو نے وہ جو ہمارے اوپر وہ مولویوں کے ڈر میں کہ بس مولوی اس بات سے میرے سے متاثر ہو جائیں گے اور مجھے پھر تا حیات مل جائے گی, تو وہ اس کی خاطر اس نے جو کھچ ماری, وہ اس کے بعد ضیاء نے پھر اس کو کیل ٹھوک کے صحیح فٹ کر دیا. خود تو وہ کہتے تھے پیتا ہوں لیکن میں خون نہیں پیتا لوگوں کا, خود تو وہ اسپیچ میں آ کے کھلا مانتے تھے کہ میں پیتا ہوں شراب. بھٹو ہاں, تو اوروں کو بھی پینے دیں اگر خود پی رہے ہیں. ہاں, اور تیرا کیا لے رہا ہے بھائی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فاؤنڈر آف دا نیشن بھی یوزڈ ٹو ڈرنک الکوہل, آف کورس انڈینائبل سی بات ہے کہ قائد ایوب خان پیتا تھا, ہاں جی, سکندر مرزا پیتا تھا, یحییٰ خان کا تو نام ہی ہم لوگوں نے پیپا ڈارلنگ رکھا ہوا تھا. ایون لیاقت علی خان جب یو ایس گئے ہیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے, ان کی یو ایس ڈپلومیٹس نے لکھا ہوا ہے کہ یوزڈ ٹو ڈرنک ود اس. تو اب بھی سارے پیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی شہد ہے, یہ شہد کی بوتل ہے. اب یہ ضیاء کے بعد جو منافقت نے ترقی کی ہے نا, وہ فینومینل ہے. ضیاء سے پہلے یہ منافقت بالکل نہیں تھی. کوئی پیتا تھا تو سڑک پہ بیٹھ کے بھی پی لیتا تھا, یا نماز دکھا کے کوئی نہیں پڑھتا تھا. وکیبلری تبدیل ہو گئی, خدا حافظ اللہ حافظ بن گیا, خدا حافظ اللہ حافظ بن گیا. اور ایک اور جو چیز یہ لوگ نوٹ نہیں کرتے, پہلے ہوتا تھا یار میں سویرے گھروں نکلیا تے نیری آئی ہے تو پھر بڑا مینہ پیا. ضیاء کے بعد کیا ہوا ہے, میں فجر پڑھ کے گھروں نکلیا تے نیری آئی ہے تو بڑا مینہ پیا. اب ہم نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ او بھائی میں نماز پڑھ کے آواں گا, نماز پڑھ کے, اونچی آواز میں ہم بتاتے ہیں ہر ایک کو کہ نماز پڑھ کے آؤں گا میں. بٹ سر ڈونٹ یو فیل کہ کبھی کبھی ندیم فاروق راجہ بھی اس پہ آرٹیکلز لکھتے ہیں, تصویریں بھی آتی ہیں, وہ تھوڑا اینیکڈوٹل سا ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ بھی دیکھیں 50s میں جب آپ نے یہ شروع کر دیا تھا کہ آپ کسی کو کافر بولیں گے, تو وہ سلسلہ رکنا تو نہیں تھا. 1971 میں جو بنگلہ دیش میں ہوا, چھوڑ کیا آرمی نے, ویسٹ پاکستان کا کھلا سپورٹ تھا. کون ویسٹ پاکستان میں کتنی کم ریلیز ہوئیں, کتنے پروٹیسٹ ہوئے ویسٹ پاکستان میں, تھوڑے بہت ہوئے, بٹ ناٹ اینی ماس لیول موومنٹ. ماس لیول تو سپورٹ تھا, اور چند انٹلیکچوئلز نے شور شرابہ کیا تھا نا جی, بس. تو پھر جب ہم کہتے ہیں جی ضیاء نے کام خراب کر دیا, تو ضیاء سے پہلے بھی ساڈے کام کوئی چنگے تے نہیں سی. نہیں چنگے نہیں سی. میں تو پیچھے ایک اور گل دس دیا, کہتے ہیں جی پاکستان, پی فار پنجاب, اے افغانیہ یعنی پختون, کے فار کشمیر, ایس فار سندھ, تان بلوچستان کا. تو بنگال کتنے گیا پہن, اور شروع سے ہی پروگرام تھا کہ یار کالے گٹھے بنگالیوں کو تو نکالو نا. وہ شکر ہے وہ نکل گئے, وہ ہم سے آگے ترقی کر کے چلے گئے. یہ وہ کسی کا واقعہ بھی ہے نا کہ وہ یحییٰ خان تھے یا جو تھے, جو انہوں نے بولا کہ یار یہ تو کالے بنگالی ہیں, ان کو سینیٹیشن دینے کی کیا ضرورت ہے, تو پتوں سے دھوتے ہیں. مطلب آپ کی ایک اس طرح کی فلسفی ہے.
تو آپ کیا ایک کانسنٹریشن کیمپ بنانا چاہ رہے تھے, لیبر کیمپ بنانا چاہ رہے تھے, ان کے ایکسپورٹ سے ملک چلانا چاہ رہے تھے, اور کیا چاہ رہے تھے؟ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے تھے, لیکن مجھے تو یہ جو کہتے ہیں نا, یہ جو الاپ ہے پاکستان کا نام اس طرح سے رکھا گیا تھا, اس سے میں تو عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بنگال کا بیچ میں نام نہیں تھا شروع سے ہی. ان کا خیال تھا کہ یار بنگال ایسے چلو تھوڑے دنوں کے لیے ٹھیک ہے, باقی کڈاں گے انہوں رکھنا نہیں ہے گا. جبکہ مسلم لیگ بنگال میں فاؤنڈ ہوئی, اسکندر مرزا واز اے بنگالی, تو شروع میں تو ریپرزنٹیشن تھی. حسین سعید سہروردی کو ہم نے تھوڑا ٹائم کے لیے پرائم منسٹر بنا کے سائڈ لائن کر دیا تھا, تو تھوڑی بہت بنگال ریپرزنٹیشن تو تھی. تو یہ بس ٹوکن ریپرزنٹیشن تھی یا کیا ہوا؟ یہ تو مجھے لگتا ہے ٹوکن ہی تھی, اور سیریسلی بنگالیوں کو بڑی نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. 1969 میں میرے ایک دوست کا بھائی فوج میں اس نے کمیشن لیا, اور ہربنسپورہ میں اس کی یونٹ تھی. تو ہم دونوں چھوکرے لڑکے لوگ 69 یا 70 کی بات ہے. سر آپ کی کیا عمر ہے؟ 71. تو ہم دونوں دوست اس کو ملنے گئے, اس کے بھائی کو. تو جو آرڈرلی تھا, آرڈرلی کوئی بھی ہو سکتا تھا, پٹھان آرڈرلی بھی ہوتے ہیں وہ, اب تو خیر وہ سویلین بھرتی کرتے ہیں نا, پہلے اپنی یونٹ سے ہی آپ کا آرڈرلی ہوا کرتا تھا. وہ بنگالی آرڈرلی تھے 2, اور وہ جس طریقے سے یہ 2 یا 3 آفیسرز تھے اس میس میں, وہ جس طریقے سے ان سے بات کر رہے تھے نا, وہ مطلب میں اس وقت ذرا اپنے آپ کو بے وقوف ہی سمجھتا تھا کہ میں کافی, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, ان انفارمڈ تھا میں, یا ایل انفارمڈ تھا. مجھے بڑا عجیب لگا کہ یار وہ ان سے کیسے بات کر رہے تھے یہ لوگ. تو وہ تھا دے ور لک ڈاؤن اپون. وٹنس ٹو سرنڈر میں بھی لکھا ہوا ہے نا کہ وہ جب بنگال گئے تھے جنرل تکا خان, تو انہوں نے جو بات کی بنگال کی ذات کے بارے میں, تو ون آف دا بنگال کہ میں ڈیش کی نسل بدل دوں گا والا جو ہے فیمس کوٹ, تو ایک بنگال آفیسر نے باتھ روم میں جا کے اپنے آپ کو گولی مار دی تھی سننے کے بعد. سو اگر آپ مطلب یو ڈونٹ لائک یو آر سیئنگ اٹ ان فرنٹ آف دیم, دیز آر یور آفیسرز ہو آر سپوزڈ دیٹ یو تھنک ول فائٹ فار یو. سو اٹس ویری ایزی فار اس ٹو سے نا کہ بھٹو نے کر دیا. آپ تاریخ تو دیکھیں, آپ نے 24 سال کیا کیا تھا ایسٹ پاکستان کے ساتھ. اسلام آباد بنا ہے تو ان کی ریسورسز سے بنا ہے نا, ایکسپورٹ جھوٹ تو وہ کر رہے تھے. ڈالرز اگر ہم کہتے نہیں آ رہے, اب اکانومی خراب ہو گئی ہے, تو بٹ اس وقت ڈالرز کہاں سے آ رہے تھے یہ تو بتائیں, ایکسپورٹ آپ کر کیا رہے تھے؟ ہم نے تو کچھ صحیح کیا نہیں نا پاکستان کے لیے. ویئر ڈو یو تھنک اٹ جسٹ لائک تھنگز اسٹارٹیڈ گوئنگ رانگ 47 سے ہم رائٹ فرام دا اسٹارٹ. ریئلی when Jinnah was dying, وہ وہاں پہ زیارت کے سینیٹوریم کے اندر, تو لیاقت علی ملنے گیا جناح کو, فاطمہ جناح کی کتاب میں جو لکھا ہے. ہاں, اور انہوں نے کہا کہ یو تھنک ہی از کم ٹو آسک آفٹر مائی ویل بینگ, ہی از ہیئر ٹو سی ہاؤ لانگ آئی ول ٹیک ٹو کروک. کوئی اس قسم کے لفظ ہیں کہ یہ تو دیکھنا ہے کہ میں مروں گا کب. تو جناح کو تب پتہ تھا, جناح کو اس سے پہلے بھی پتہ تھا, کیونکہ کہا کہ آئی اونلی ہیو بیس کوائنز ان مائی پاکٹ. then I don't understand why he went through when he saw everything going wrong even before the creation of Pakistan. سر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ قائد اعظم پہلے بھی انہوں نے سوچا تھا لیاقت علی خان کو ہٹانے کا, پری پارٹیشن ایز ویل, بٹ دین ہی تھاٹ کہ وہ جو مسلم لیڈرشپ ہے وہ ڈیوائڈیڈ لگے گی. اینڈ دین جب پاکستان بنا ہے, انہوں نے 2 نواب کو لیٹر لکھا آفرنگ دا پرائم منسٹرشپ ٹو دیم. دے بوتھ ریفیوزڈ, وچ از وائی لیاقت علی خان واز میڈ پرائم منسٹر. بٹ 2 پیپل ہیو گون آن دا ریکارڈ سینگ کہ ہمیں قائد اعظم نے پرائم منسٹرشپ آفر کی تھی اور ہم نے ریفیوز کیا. یہ کون 2 تھے یہ؟ سر ایک کوئی نواب تھے, میں بھول گیا ایگزیکٹلی کہاں, اس لیے میں غلط نہیں بولنا چاہتا, بٹ میں آپ کو ریفرنس نکال کر اس چیز کا بھیج دوں گا. بتائیے گا مجھے, یہ بات مجھے نہیں پتا. جی جی جی, آئی ول فائنڈ دس ریفرنس, آئی ول سینڈ دس ٹو یو. تو یا آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیڈ مچ فیتھ ان لیاقت علی خان. نو ہی ڈڈنٹ. وہ جو بیس کوائن تھا, وہ اس میں سے سب سے بڑی 98 جو تھی نا, وہ لیاقت علی خان تھا. تو وائی ڈو یو تھنک ہی واز کلڈ, اور ڈو یو تھنک بس ایک رینڈم کسی نے مار دیا, یا ڈو یو تھنک کچھ آئی تھنک دا کلنگ واز پلانڈ, کہ وہ ٹھیک ہے یار بمپ ہم آف, مر رہا ہے, ٹیوبرکلوسس ہے. تو قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں, کہاں وہ جو آپ اس کا لیاقت علی خان کا, اس کا نہیں مجھے کچھ سمجھ میں آتا کہ وہ کیا ہوا تھا.
لیکن محمد علی جناح کا تو انہوں نے کہا کہ بندے کو ٹیوبرکلوسس ہے, واپس لاؤ, ایمبولینس ایسی بھیجو جو رستے میں ہی رک جائے. وہ تو موئی پور کے گیٹ سے نکلتے ہی تھوڑا سا آگے آ کے, جہاں سے آپ شیر شاہ کو مڑتے ہیں کراچی, وہاں پہ ادھر ہی آ کے رک گئی تھی. اور گرمی میں 4 گھنٹے محمد علی جناح, دا فاؤنڈر آف دا نیشن, ایک بند ایمبولینس میں جس میں ایئر کنڈیشننگ بھی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں, اس میں دم توڑ گیا نا بندہ. اور پھر فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا ایوب خان نے. Do you think Fatima Jinnah was also murdered? یس. یہ کہیں لکھا ہوا ہے نا کہ ان کے جنہوں نے پوسٹ مارٹم جو باڈی دیکھی تھی اس پہ کچھ سائنس تھے. Is that the evidence or do you have some more? No, I don't have evidence, just but belief. from everything that I read and see, تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کو بھی مارا گیا تھا. یعنی آپ مطلب فاؤنڈ مدر آف دا نیشن, فادر آف دا نیشن, کیا آپ یہ کیا ہم نے, پھر ہم بولتے ہیں نیشن صحیح جگہ نہیں جا رہا, تو ہماری حرکتیں بھی تو صحیح نہیں ہیں. تو آپ کو لائک ڈو یو فیل کہ شروع سے یہ اسٹیبلشمنٹ کا تھوڑا پلان تھا کہ ہم ان کو یوز کر کے ملک بن جائے گا پھر ٹیک اوور کر لیں گے, یا تھا دا آئیڈیا اس کہ وہ پولیٹیکل کلاس ایمرج نہیں ہوئی تو ٹیک اوور کر لیا؟ نہیں, پولیٹیکل کلاس کیوں نہیں ایمرج ہوئی, کیونکہ ہونے ہی نہیں دی. تو پلان کچھ تھا اور پیچھے سپورٹ تھی کسی کی. کس کی؟ برٹش CIA. ہاں 47 سے پہلے. ہاں, یہ مسجدوں میں جو لاؤڈ اسپیکر ہیں یہ کس نے لگوائے تھے؟ وہ آپ خالد احمد صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑے مرشد میں تو انہیں اپنا سمجھتا ہوں. ان سے میں نے ایک بار کوئی بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے یہ لاؤڈ اسپیکر کہاں سے آ گئے مسجدوں پہ. اور پھر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ وہ جا کے تم پرانے سول اینڈ ملٹری گیزٹ, وہ ذرا کمپریہنسو اخبار ہوتا تھا 1948 یا 49 کا سال ہے, وہ کہتے ہیں وہ جنوری فیبرری کے اخبار تم جا کے دیکھو, اس میں یہ پوری بحث چل رہی ہے. مولویوں نے شور کر دیا کہ یہ تو شیطانی چرخہ ہے, یہ نہیں ہم لگائیں گے. پہلے ملا اوپر چڑھ کے اذان دیا کرتا تھا. بدعت ہے یہ لاؤڈ اسپیکر. ہاں بدعت بالکل. اور پھر وہ ایک ملے کو پیسے دیے حکومت نے کہ بھائی تو لاؤڈ اسپیکر لگا. اس کا جب وہ توتی بجنا شروع ہوا تو باقیوں نے کہا یار پھر اسی کیوں پیچھے لئیے. یہ کسی کی شارٹ سٹوری بھی ہے نا اس پر, لاؤڈ اسپیکر پہ, مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ بڑی کوئی اردو کی شارٹ سٹوری ہے اسی واقعے پر. پتہ نہیں منٹو کی ہوگی, وہی ایسی باتیں لکھا. میں نے سنا آپ مستنصر حسن تارڑ کے بہت بڑے فین ہیں. میں نے سرکیسٹکلی کسی نے مجھے بولا ہے کہ آپ سے خاص پوچھو ان کے بارے میں. وہ میرے PMA کا میرا ایک پلٹون میٹ ہے مبشر حسین تارڑ, کرنل ریٹائر ہوا فوج سے, اور ہماری بڑی دوستی ہے, بہت قریبی دوستی ہے. اور بشری کی شکل بالکل مستنصر جیسی ہے. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں کہا یار بشری تو تے بالکل مستنصر لگنا شروع ہو گیا. تے کہندا ہاں یار سارے یہی کہندے نے. میں کہ تو تے بڑی بستی محسوس کردا ہوئے گا یار. کہندا کی بکواس کر رہے ہو, میرا بھرا ہے. میں کہا میں تائیں تے کہہ رہا یہی تے بستی دی گل ہے کہ وہ تیرا بھرا ہے بھائی. آپ کو کیا ایشو ہے؟ ہماری لیجنڈ ہے وہ. یار ایشو میرا بڑا چھوٹا سا ہے. ایک تو ہی شوڈنٹ ہیو بین اے ٹریول رائٹر, ہی مائٹ بی اے گریٹ ناولسٹ. میں نے کبھی ناول نہیں پڑھے, میں نے فکشن کسی بھی قسم کا نہیں پڑھا. ہی شوڈنٹ ہیو بین اے ٹریول رائٹر. اس نے جو صنف ہے سفر نامے کی, اس کے ساتھ وہ بلادکار کیا ہے نا کہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ایک پہاڑ ایجاد کر دیا مسٹا گاٹا, چین میں ترکستان میں یہ زنجانگ پروونس میں مسٹا گاٹا نام کا کوئی پہاڑ نہیں ہے. مطلب کیٹو, اور سیکسسٹ آدمی ہے. کیٹو کا جو بلتی نام ہے وہ ہے چھوغو ری. چھوغو کا مطلب بڑا. ہاں کیونکہ وہ جو برٹش جن لوگوں نے کیٹو نام رکھا تھا انہوں نے بولا کہ تھا ہی نہیں لوکل نام. جو شروع کے ایکسپلوررز آئے تھے بکواس کرتے ہیں, کاراکورم 1 کاراکورم 2 K2, تو جیسے یہ اتنا ڈیپ تھا کہ لوکل کوئی نام ہی نہیں تھا, اس لیے ہم نے K2 رکھا اور وہ رہ گیا. جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں وہ یہ کہ کہیں ویسے لکھا نہیں ہوا کہ K2 اس کا نام کوئی نہیں تھا. یہ K2 اس لیے پڑا کہ وہ جو بیس لائن دہرادون پہ لگا کے وہ لوگ جو سروے ٹریگنومیٹریکل سروے جو کیا جا رہا تھا نا, اس میں
وہ زمین کی گولائی کی وجہ سے یہ ذرا نیچے نظر آیا، اور اس سے ساتھ میں ایک ذرا اوپر نظر آیا، وہ مشبروم کی ایک پیک ہے، وہ K2 سے تھوڑا ساؤتھ کی طرف ہے، وہ مشبروم کی پیک ہے، وہ اس کا نام انہوں نے K1 رکھ دیا، یہ سوچ کے کہ یہ سب سے بڑا ہے کراکرم کا، جی، اور K2 چونکہ وہ چھوٹا تھا تو وہ اس کے لیے، لیکن بلتی لوگ اسے چھوغو ری کہتے تھے، چھوغو بڑا ری پہاڑ. یہ اب اتنا سیکسسٹ آدمی ہے کہ اس نے اس کا نام چھوغو ری سے بگاڑ کے شاہ گوری کر دیا، اور اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہ گوری ہے اس کا نام. یہ سیکسسٹ کیوں ہے بات؟ سوری میں یہ شاہ گوری، اور پھر وہ جو باتیں لکھی ہیں کہ وہ گوری اور وہ سفید رنگ اور وہ یہ بالکل نا گھٹیا قسم کی وہ سیکسزم ہے. ایک ویسے اردو رائٹرز کا ٹریڈیشنلی ایک وومنز باڈیز کے ساتھ فیسینیشن تو رہا ہے. ٹریول ناول میں کرے نا کھچ مارے. یہ ٹریول رائٹنگ کچھ اور ہوتی ہے. ٹریول رائٹنگ میں آپ ایک علم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں کسی جگہ کا، جیوگرافیکل، ہسٹوریکل، جیولوجیکل، اینتھروپولوجیکل، سوشل، وہ کچھ بھی نہیں اپنے بارے میں ہے. ایک کتاب میں لکھا ہے میں صبح اٹھا مجھے پوٹی آئی ہوئی تھی، پوٹی 2 صفحے پوٹی سے لبیڑ کے رکھ دیے. مطلب یہ کہاں کی ٹریول رائٹنگ ہے یار؟ مشتا گاٹا بن گیا ایک پہاڑ، جبکہ ٹے تو ہوتی نہیں ہے ترکک لینگویجز کے اندر. تو یہ اس قسم کی جو کھچیں، یہ جیسے نہیں ہوتا تھا وہ جب ہم 4th 5ویں جماعت میں تھے تو ہر گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ایک آپ کو ایسے لکھنا ہوتا تھا، واٹ آئی ڈیڈ ان دا سمر ویکیشنز. یہ مستنصر حسین تارڑ کی جو سفر نامہ نگاری ہے نا، یہ وہی ایک 8-9 سال کے بچے کی ہے کہ میں نے گرمیوں کی چھٹیوں میں کیا کیا. پھر ہم ادھر اٹھے، پھر مسٹر ابراہیم نے ناشتہ بنایا، پھر ہم آگے چلے گئے، پھر ہم نے یہ دیکھا، پھر وہ کوئی اس قسم کی لایانی باتیں. آپ نا ہماری پوڈ کاسٹ پہ الزام لگوا دیں گے کہ ہم لیجنڈس کے خلاف ہیں. ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں انور مقصود صاحب کی تھوڑی تنقید کر دی تھی، اس کے بعد لوگ بڑے ناراض ہو گئے تھے ہم سے. اچھا، ان کی پتہ نہیں کیسے تنقید ہو سکتی ہے، وہ تو بندہ بڑا فٹ ہے بھائی میری نظر میں. نہیں، ہم نے صرف یہ بولا تھا کہ وہ پچھلے کئی سال سے وہ سیٹائر جو کر رہے ہیں وہ ریاست کے بیانیے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ریاست مطلب آپ ریاست بیانیے کے ساتھ جڑ کر سیٹائر کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. سیٹائر تو اگینسٹ ہوتا ہے. تو پھر کاٹ دیجیے گا یہ والا. نہیں چلنے دیں، وہ ہم ڈرتے تھوڑی ہیں تنقید سے، ہم تو کھلی بات کرتے ہیں. ویسے اگر ہمارے لوگ تنقید کر رہے ہیں، ڈونٹ یو تھنک برٹش ایکسپلوررز نے بھی بہت کھپ ماری ہے؟ انہوں نے جب شروع میں اپنے بھیجے تھے 1800s میں کہ جو انڈیا کا پورا ہے اور اسپیشلی نیپال اور رینج ہے، انہوں نے بھی بولتے تو ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی جہاں لوکل نیمز ہیں ہم ان کو کریں، بٹ انہوں نے جس طرح آپ یہ واقعہ بھی بتا رہے ہیں. ایک تو تلفظ کا مسئلہ تھا. جیسے چوگلیسا ایک پہاڑ ہے، وہ ہے چھوغلنگسا، بڑی شکارگاہ. اس نے مستنصر حسین تارڑ نے اس کا نام رکھ دیا مونالیزا، اسے مونالیزا بنا دیا. اب جو جاہل ٹریکرز جاتے ہیں وہ اسے مونالیزا ہی کہتے ہیں. چھوغلنگسا، بلتی سے پوچھا ہوگا کہ یہ پہاڑ کا کیا نام ہے تو اس نے کہا ہوگا چھوغلنگسا، تو اس نے چوگلیسا لکھ دیا انگریز نے. اور کتابوں میں وہ ایک ہی لفظ ہے چوگلیسا، جبکہ چھوغلنگسا بڑی شکارگاہ ہے. ایک میری کتاب ہے جی، دی ایپریکاٹ روڈ ٹو یارکند، اردو میں ہے شارع خوبانی کے مسافر. اس میں یہ سارے ناموں کے اوپر جو بات ہوئی ہے. تو وہ اپنا ایک تو ان کے تلفظ کا چکر تھا. ایورسٹ کا نام چومولنگما، چومولنگما یہی تھا نا، یا کچھ اور. میں ایورسٹ کا میں کبھی گیا نہیں ہوں، اتنی دلچسپی نہیں اس کے ساتھ. لیکن یہ باقی جو سارے تھے، یہ تو جو ہمارے یہاں پہ نام تھے ان کو مس پروناؤنس انگریزوں نے کیا، کافی سارے ناموں کو. اور کچھ ریسسٹ بھی تھے آنے والوں میں. شروع کے دنوں میں تو اتنے نہیں تھے. 20th سینچری کے شروع میں 1-2 ریسسٹ قسم کے لوگ آئے، جس میں ریجنلڈ شامبرگ ایک سب سے چوٹی پہ تھا، اور کون تھا، اور بڑے ڈسمسو تھے کہ یہ ایسے دیسی لوگ ہیں. انفیکٹ جو میرے ہیرو ہیں 2، ایرک شپٹن اور ولیم ٹلمن، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جی بلتی لوگ جیسی پہاڑ کو دیکھتے ہیں نا، گلیشیئر کو دیکھتے ہیں، برف دیکھتے ہیں، تو رون پٹن ڈال دیتے ہیں کہ وہ نہیں جانا، ہم مر جائیں گے. اور
جب انہوں نے شخصگام ریور ویلی میں جو 1937 میں شپٹن اور ٹلمن نے جو سروے کر کے میپنگ کی، اس میں جو ان کے گائیڈ تھے وہ بلتی لوگ تھے. یہ بھی ایک آپ کو لگتا نہیں ہے بہت ریسزم ہے؟ جس طرح ایوریسٹ پہ بھی کیا نام ہے کا ایڈمنڈ ہلری ہیں جو پہلے ہیں، بٹ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں، شرپاز جو سامان اٹھا کے جاتے ہیں ان کو آپ کوئی عزت نہیں دیتے، ان کا کوئی نام نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے وہ ان سے پہلے ہوں، لیکن جب گورا بندہ ہوگا چڑھے گا تو اس کو آپ فرسٹ ایکنالج کرتے ہیں. ہمارے یہاں ماؤنٹین کلائمبنگ کی ٹریڈیشن نہیں تھی، تو وہ شیرپا پہلے نہیں گئے ہوں گے. وہ جو ٹینسنگ نورگے ہلری کے ساتھ گیا تھا اس کو پوری ایکنالجمنٹ تو دی. برطانیہ نے شاید نہیں لے کے گیا تھا ہلری اپنے ساتھ، جب یہاں سے وہ کر کے گیا کہ لے کے گیا تھا. وہ کتاب تو میں نے جنرلی بھی یہ سارا سامان تو شرپاز اٹھا کے جاتے ہیں. آپ کیجولی ایوریسٹ چڑھنا تو آپ پیسے کی بات ہے نا. اف یو ہیو منی یو ول بی ایبل ٹو کلائمب ایوریسٹ. ہر کوئی چڑھ سکتا ہے. ایوریسٹ از این ایزی ماؤنٹین ٹو کلائمب. ایزیئر آئی گیس. نو ماؤنٹین از ایزی بٹ ایزیئر دین K2. اب K2 تو خطرناک ہے نا. K2 تو شاید دنیا کا سب سے خطرناک ہے. ایوریسٹ اس لیے آسان ہے کہ وہ آپ کو کوئی، اگر آپ اکلائمیٹائزڈ ہیں اور آپ 8000 میٹر سے اوپر جا سکتے ہیں، آپ کی پھیپھڑے چالو ہیں، کووڈ نے نہیں خراب کیے ہوئے، تو آپ پہنچ سکتے ہیں. 80 85 سال کے بابیاں جا رہے ہیں ادھر. تو اتنے لوگ جاتے ہیں نا، تو وہ ٹریکس بھی پورے لے ہوئے ہیں. وہ ایک میپ بنا ہوا ہے. ایون اب جو گڈ سمٹ ڈیز ہوتے ہیں اس میں آپ تصویریں دیکھیں تو 100 لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے سمٹ کرنے کے لیے. ٹریفک جام ہوا ہوتا ہے. تو K2 پہ ایسا نہیں ہے. آئی گیس K2 پہ وہ بھی ریسورسز کا بھی تو مسئلہ ہے. K2 ڈزنٹ ہیو دا سیم ریسورسز ایٹ ایوریسٹ ڈز. لائک ایوریسٹ بیس کیمپ میں تو آپ کو سبھی مل جائے گا. آئی ایم ناٹ شیور کہ اگر K2 بیس کیمپ از ایز ویل اکوپڈ. پلس آپ کو پتہ ہے انٹرسٹنگ بات، ایوریسٹ اگر آپ کلائم کریں تو آپ کو اس کے جو پیسے ہیں لائسنس وغیرہ کے وہ نیپال گورنمنٹ کو دینے ہوتے ہیں. K2 اگر آپ کلائم کریں تو وہ پیسے گورنمنٹ کو نہیں جاتے، وہ جو وہاں ادارے کنٹرول کرتے ہیں ان کو جاتے ہیں. ان کو جاتے ہیں. یہاں تو ہر چیز اداروں کی ہے جی. مطلب گورنمنٹ کیا بیچتی ہے. اگر ہم، آپ کو کیسے عشق ہوا ٹریول؟ پہلے ٹریولنگ سے ہوا ہوگا، رائٹنگ سے پہلے. یہ کیسے پیدا ہوا؟ پتہ نہیں، شروع سے ہی تھا. بھاگنے کا، نکلنے کا، کہیں بھاگنے کا، نکلنے کا شوق. ہاں، وہ جیسے کہتے ہیں نا آلویز ڈریمنگ آف بینگ سم ویئر ایلس والی بات تھی. تو وہ بچپن میں نا، یہ ایک ماڈرن اسکول ایٹلس ہوتی تھی، 5ویں 6ویں میں ہمیں وہ خریدنی ہوتی تھی، اور میں اس نقشے سے میں بڑا وہ ہوتا تھا فیسنیٹ. نقشے دیکھتا رہتا تھا پہاڑوں کے جو ہائٹ، یہ جیسے سندھ بلوچستان کے جو کھیر تھر کے پہاڑ ہیں وہ براؤن رنگ کے ہوتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، نیچے کے پہاڑ براؤن، اوپر کے پھر نیلے یا سفید ہو جاتے تھے. تو وہ مجھے دیکھنے کا بڑا شوق تھا. پھر نام، جگہوں کے نام اور یہ وہ، اور پھر یہ میرا خیال ہے جینیٹک بھی ہے، کیونکہ میرے نانا انجینئر تھے اور انڈیا میں بہت، یونائٹڈ انڈیا میں خوب گھوما کرتے تھے. تو مجھے ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ جوانا، انڈیا دا ایک ذرہ مٹی دا نہیں ہے ایہو جہا جہدے تے غلام باری دے پیراں دے نشان نہ ہون. تو میرا خیال ہے وہ جینیٹک کیڑا بھی تھا. آپ کے کچھ انڈین دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ بڑے جگہ ہیں جہاں آپ کے بھی نشان ہیں. وہ خبریں آئی ہیں مجھے، ہاں شاید وہ پیروں کے نہیں ہیں. یہ آپ کے کچھ سٹوریز ہیں انٹرسٹنگ، لوگوں نے مجھے پوری نہیں بتائیں، بٹ ہیں آپ کے ایسکیپیڈز، میں نے سنا ہے بڑے فیمس ہیں انڈیا میں. ہاں، انڈین کچھ دوست ہیں آپ کے. پتہ نہیں، سیکرٹ خبریں آ رہی ہیں. تو پھر یہ رائٹنگ کیسے آپ نے سوچا کہ یار آئی شوڈ رائٹ اباؤٹ دس ایز ویل؟ رائٹنگ تو بس نہیں تھا. یہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جو وہ جی ویڈیو زبردست ہے، اور پہلا پارٹ ہم نے کیا، یہ سیکنڈ پارٹ ہے، اور آپ بھاگیے گا مت. اور اگر آپ نے یہاں تک دیکھا تو آپ کو کنفرم ہو گیا ہوگا کہ یہ سیکنڈ پارٹ ہی ہے. اور بیچ میں ایک بات کی گئی ہے کہ ضیاء کے دور میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، وہ اسپیکر کی انہوں نے بات کی کہ وہ لگا لیتے تھے، اور وہ ایک ٹرینڈ چل پڑا، اور وہ سلسلہ یہ کچھ خالیہ کر لیں. 3-4 سال پہلے انڈین سنگر ہیں آپ کے سونو نگم، انہوں نے اس چیز پہ اعتراض کیا تھا کہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ آواز آتی ہے اور میں ڈسٹرب ہوتا ہوں،
اور اس کے بعد ان پہ جناب آپ کے وہاں کے مسلم جو ہیں انہوں نے فتوے لگانے شروع کر دیے، مطلب ان کو بلاک آؤٹ کیا، لیٹ ڈاؤن کیا، ہر چیز ان کے خلاف، مطلب کیس چلنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے آگے انہیں بتا دیا اس چیز کا. انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں کہا کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اس چیز کو آپ پڑھ لیں. اگر میں نے اس حساب سے بات نہیں کی، اور مندر میں بھی وہ بھجن گائے جاتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بندہ اس ٹائم پہ سویا ہو اور آپ نے اذان دینی ہے، اذان کا ٹائم ہے، تو اذان دینے کے بعد بند کر دینا چاہیے. تو وہ کافی مسئلہ جو ہے وہ چلا، کیونکہ اکثر میں نے ادھر بھی دیکھا ہے ناؤ ان ٹائم. مجھ پہ بھی فتویٰ لگ سکتا ہے لیکن دیٹس اوکے، نو پرابلم. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آپ نے اذان دے دی ہے تو اس کو بند کر دیں. اس کے پاس ہو سکتا ہے کسی گھر میں کوئی مریض ہو یا کوئی سو رہا ہو، ٹھیک ہے، آپ نے اذان دے دیا، بلاوا دے دیا ایک قسم کا، تو جس نے جانا ہوگا یا جس نے پڑھنی ہوگی اسے پتہ ہوگا، وہ ٹائم پہ اٹھا ہوگا آلریڈی. تو یہاں پہ وہ الگ چیزیں شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ 10 سے 15 منٹ لے لیتے ہیں. پھر ایٹ دی اینڈ اذان نماز پوری ہونے کے بعد، پریئر پوری کرنے کے بعد وہ پھر اس کو اوپن کر لیتے ہیں. اس کو اوپن کرنے کے بعد 15-20 منٹ چلتا رہتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں ڈسٹرب کرتی ہیں کہیں نہ کہیں، تو لوگ جو ہیں بولتے نہیں ہیں. اور اس چیز کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈرامے بازی بعد میں شروع ہو گئی، ایک نے کی تو دوسرے کا ہم کیسے پیچھے رہ جائے. تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر لیا، اور بیچ میں انہوں نے ایڈ کیا مستنصر حسین تاڑ صاحب کو. نام بڑا مشکل ہے، مس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ان کے میں نے کوئی ناول وغیرہ یا کچھ ایسے سفر نامے جو ہیں وہ نہیں پڑھے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے فیورٹ اس طرح سے تھے کہ صبح کے ٹائم پہ شو لگتا تھا، ایک مطلب اسکول ٹائم پہ، تو ہم نے کارٹون دیکھنے ہوتے تھے یا کچھ دیکھنا ہوتا تھا، تو یہ آتے تھے، ایک پروگرام کرتے کہ مارننگ ٹائپ پروگرام تھا، تو اس میں آتے تھے. تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے، تو ایک لگاؤ اس حساب سے تھا. باقی میں نے کوئی انہیں ڈیپلی پڑھا نہیں ہے، نہ میں ان کا کوئی ایسا فین ہوں. تو لیکن انہوں نے ٹھیک ٹھاک چترول کر دی ہے. ایک نامہ نگار ہو یا کچھ بھی ہو، وٹ ایور، آپ بھی نامہ نگار ہوں گے، رائٹر ہوں گے، ٹریولر ہوں گے، ٹھیک ہے، بہت ساری فیلڈز میں ہوں گے. کوئی اور آ کے آپ کو اتنا کرٹیسائز کرے گا، اتنا ڈیپلی کرے گا اور ایسے ورڈ یوز کرے گا، تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ڈسگریس ہوگا، اور کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا یہ لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے اور ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر انہوں نے 4 یا 5 پنوں میں یا 6 پنوں میں پوٹی کا ذکر کیا ہے تو لیو اٹ، وہ نیچرل کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو. تو ہو سکتا ہے اگر آپ ڈیپلی مینشن کر دیتے، جیسے انہوں نے پہاڑ کا نام یا کسی ندی کا نام مونالیزا کر دیا ہے، تو انہوں نے کہیں نہ کہیں مینشن بھی کیا ہوگا کہ وہ لگ ایسے رہا ہے. انہوں نے سیکسزم کا اس الزام لگا دیا کہ ان میں وہ چیز پائی جاتی ہے، اور وہ ہر چیز کو عورت کے حساب سے درشاتے ہیں کہ عورت کے حسن کے ساتھ میچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں قدرت کو. تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو عورت کے ساتھ وہ مکس اپ کر رہے ہیں، ان کو اوریجنل نہیں رہنے دے رہے. ہاں ٹھیک ہے، کہیں تک بات آپ کی بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے مین میل کر لیں تو کہیں نہ کہیں فیمیل اٹریکشن ہوتی ہے. اور یہ چیز جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ حالیہ وقت میں کسی سے محبت کرتے ہو اور وہ آپ کے ذہن میں ہو، اور پھر وہ جب ذکر آئے اس طرح کا خوبصورتی کا اور یہ اور وہ، تو پھر اس چیز کو آپ ڈیپلی فیل کریں اور اس ناول یا اس سفر نامے کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور آپ کی وہ فیلنگ ہو اور اس کو ڈیپلی آپ پڑھیں. ہو سکتا ہے وہ نظریہ ان کا ہو، لیکن جب وہ بندہ لکھ رہا ہوتا ہے، جیسے خلیل الرحمان قمر میرے فیوریٹ ہے نو ڈاؤٹ، اور وہ ڈرامہ نگار بھی ہے. ان کا گانا آیا تھا راحت فتح علی خان کا، تو مینس کہ اس کے بعد وہ ہائپ پکڑ کے اوپر آ گئے. اور ان کی مطلب وہ جو مکالمے ہوتے ہیں بہت بڑی بات کو 2 لائنوں میں قید کر دیتے ہیں. اب سمجھنے والے کے لیے یہ ہوتا ہے، لیکن وہ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیا تصور تھا، کیا خاکہ تھا، وہ ان کو پتہ ہے. اب جو عام بندہ تشریح کر رہا ہوگا یا کوئی اور کر رہا ہوگا، اس کو بھی اتنا ڈیپلی سوچنا پڑے گا پھر وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو آپ اوپر سے پڑھ لیں، اس کو ڈیپلی جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی انہوں نے شرمناک جو چیز محسوس ہوئی مجھے، ہم لوگوں کے لیے بھی شرم کی بات تھی. لیکن یہ ہے کہ ہسٹری کچھ پلٹ کے دیکھی، کچھ 6 مہینے پہلے 7 مہینے پہلے ہم نے ویڈیوز کی تھیں اور جناح کے بارے میں، تو وہاں پہ ہمیں کچھ شواہد ایسے ملے، کچھ چیزیں ایسے ملی کہ مینس لگا کہ یار کہیں نہ کہیں وہ ہر بندہ جو ہے فرشتہ نہیں ہوتا، اس میں خامیاں پائی جاتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں ساتھ میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ریگریٹ نہیں کیا جا سکتا کہیں نہ کہیں، کیونکہ آپ جس کو آئیڈلائز کرتے ہیں اور آپ کو جس کو مانتے ہیں
پھر آپ ریگریٹ نہیں کر سکتے اکثر اوقات. اگر آپ سچائی سے فالو کر رہے ہیں, اگر آنکھیں بند نہیں کی ہوئی تو پھر آپ وہ غلطیاں نکالتے ہیں کہ یار آپ میں غلطی ہے, اس کو دور کرنی چاہیے تھی, ہونی چاہیے تھی. اگر زندہ ہیں تو وہاں کریں, اس کو آپ نے کرنا ہے. تو پھر وہ سوال آ جاتا ہے. کہیں نہ کہیں انہوں نے کہا کہ وہ شراب بھی پیتے تھے, اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. فرسٹ آف آل جناح کے ساتھ وہ ہوا, اور انہوں نے مینشن کیا کہ ان کی گاڑی بند ہوگی اور واٹ ایور, ٹھیک ہے, اور ان کا خیال نہیں رکھ سکتے. یہ ایک پلان تھا, پری پلان. سیکنڈ تھنگ, ان کی بہن جو تھی فاطمہ جناح, ان کے ساتھ پھر اس طرح کا سلوک کرنا, اس کو تو غدار وطن کا ٹائٹل بھی ہاں, دیتے تھے. تو مینس کہ وہ ٹائٹل دے کے اور اس کے بعد اس کو جو ہے آنر کلنگ کی واٹ ایور جو بھی ہے, تو اس کے بعد پھر ان کی فیملیز پیچھے جو ابھی جو ان کی ایک آ رہی ہے میرے خیال میں نسل پاکستان میں, وہ چل رہا ہے, ان کا کچھ مطلب کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اتا پتہ پچھلے دنوں میں چلا ہے نا کہ جو کراچی میں دکھایا گیا ان کی حالت ہی کونی ہے. وہ بیچارے تو یہ جو چنگڑ جن کو ہم کہتے ہیں ان سے بھی بدتر ان کی حالت ہوئی ہے, جو غریبوں اور مسکینوں جیسی ان کی حالت ہوئی ہے. ان کی کوئی کیئر نہیں ہے, کوئی ان کو بینیفٹ نہیں ہے اس بات کا. تو اس ملک کا آپ یہاں سے حساب لگا لیں کہ جس ملک کو جس نے بنایا, اگر یہ اس بندے کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اس بندے کے ساتھ اتنی بڑی انہوں نے زیادتی کر دی ہے, اور اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتیاں کی ہیں, بعد میں جو لیڈران آئے ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے, ایک بیس جو رکھی گئی ہے ظلم کی. تو ایسا ملک اسلامک نام والا جو چورن رکھا گیا ہے, میرے خیال میں یہ چورن جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک کے لیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. کہ آپ نے بنایا تو اسلامک نام پر ہے, لیکن اسلام کا ایک بھی قانون آپ لوگوں نے فالو نہیں کیا, اور ظلم اور ستم کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے ایک ملک کے لیے. اور سیکولر سسٹم کے آپ لوگ نعرے لگاتے ہو, اور سیکولر سسٹم جو ہے وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتا. بنگالیوں کے ساتھ جو ہوا ہے بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے, بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی جو ہو رہا ہے وہ کون سا اچھا ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں جو ظلم ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے, گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یار کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اپنی کی ہوئی وجوہات سے ہی اس ملک کو پیچھے دھکیل رہی ہیں, اور آئے روز دن بدن یہ ملک جو ہے ایک ایسے کھڈے میں جا رہا ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نکل بھی سکتا ہے یا نہیں. بلیک ہول, بلیک ہول. بالکل. تو واقعی جی یہ ہسٹری تو ہم نے اس وقت جب ساری سنی تھی تو اس وقت شاک لگا تھا, لیکن اب جب سنتے ہیں تو اب شاک نہیں لگتا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہسٹری اصل ہے کیا, تو اس لیے ہمیں شاک بالکل بھی نہیں لگتا اب. اور ہم ایکسیپٹ کر چکے ہیں اصل جو ہسٹری ہے. تو وہ کہتے ہیں نا جس کی بنیاد ہی ایسی ہے اور ساری فساد سے بری پڑی ہے, جب بنایا گیا اور اس کے بعد جس نے بنایا اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ چال چلتا رہا, اس کے بعد اس کو بھی مروا دیا گیا, اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی مروایا گیا. اور یہ سارے جو ہمارے بڑے تھے, جو بنانے والے تھے, جنہوں نے کلمے کے نام پہ بنایا, وہ سارے شرابیں پیتے تھے. بے شک ان کی پرسنل ہے, لیکن اگر کلمے کی جب بات آتی ہے تو اسلام کی جب بات آتی ہے تو اسلام میں تو سختی سے منع ہے شراب, وہ چاہے پرسنل ہو اب چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو. تو بنانے والے اگر وہ شراب پیتے رہے ہیں تو ان کو ہم آئیڈیل کیسے مان سکتے ہیں؟ سیدھی بات ہے. تو باقی یہ ہے کہ وہ جب وہ کہتے انہوں نے بات ایک بالکل ٹھیک کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نمازیں جو ہے وہ چھپ کے پڑھی جاتی تھی اور یہ شرابیں سر عام پی جاتی تھیں. کیونکہ منافقت نہیں تھی, جو بندہ جیسا تھا ویسا ہی ہوتا تھا, لیکن عبادت چھپ کے ہی کرتے تھے سارے, مطلب چپ چپیتے کرتے تھے, رولا نہیں ڈالتے تھے کسی کے آگے. یہ نہیں کہتے تھے کہ نماز کے بعد ملیں گے, جیسے وہ کہتا ہے اب تو کہتے ہیں نماز کے بعد ملیں گے, نماز کے بعد مطلب اونچی آواز میں بولنا, بتانا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اپنی عبادتوں کو شو کرنا. آج کل ہم جو ہے وہ گناہ سارے چھپ چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں, اور جو عبادت ہے وہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. مقصد یہی تھا ان کا کہنے کا, ہم دکھاوا کر رہے ہیں, آج کل منافقت کر رہے ہیں, ہم اصلیت چھپا رہے ہیں. اصلیت جو ہے ہمارے اندر ہم وہ چھپاتے ہیں. پہلے زمانے میں وہ اصلیت نہیں چھپاتے تھے. تو ابھی جو ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بنیاد ایسی تھی, تو اب کیسے وہ ٹک سکتی ہے؟ جب بنیاد ہی ایسی ہو, تو بنیاد اگر صحیح سلامت ہو, بنیاد ٹھیک ہو, تو آگے ملک جو ہے وہ صحیح سٹیبل بھی ہوتا ہے, وہ ترقی بھی کرتا ہے. اور ابھی پتہ نہیں کیا بنے گا, اور یہ بھی کھل کے نہیں رہے تھے, اور ہم بھی نہیں بولیں گے کھل کے. تو باقی یہ ہے کہ ویڈیو ان کی اچھی تھی, مزہ آیا سن کے, ان کی باتیں سن کے اچھا بھی لگ رہا ہے, اور کافی باتیں اچھی سچی بھی تھی. اور آپ بھی اب ایگری کریں گے, تو پچھلی ویڈیو میں تو کافی چیزوں پہ جو ہے آپ نے ڈس ایگری کیا, لیکن اس دفعہ تو آپ ایگری کریں گے. اور یار ہم کروا کے رہیں گے. ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, ایک ایسا ملک ہے جس میں
کوئی بھی اس ملک پر نیکی کرتا ہے تو اس بیچارے کو بہت بھاری پڑتی ہے، بلکہ وہ نیکی ایک مچھلی کے کانٹے کی طرح اس کے گلے میں اٹک جاتی ہے۔ محسن پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے والا سیاستدان سسک پر کر سڑکوں پر وہ بیچارہ مرا ہے، اور اس کی موت اس طرح ہوئی ہے کہ وہ جاتے ہوئے اتنے بڑے پچھتاوے کو لے کر ساتھ گیا ہے۔ تو کیا اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے پاکستان کو نیوکلر پاور بنایا، پاکستان کو ایک خود مختار ملک بنایا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا؟ تو ایک ایسے بندے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرنا، اور وہ جاتے ہوئے بڑے دردناک الفاظ بول کے گیا تھا کہ پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی پچھتاوا ہے، تو اس نے کہا ہاں، سب سے بڑا پچھتاوا یہ ہے کہ میں نے پاکستانی قوم کے ساتھ اس نیکی قوم کی، کے لیے نیکی کی ہے، اور جو کہ اس قابل بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے سولوشن پوچھا گیا، سہیل احمد چودھری وڑائچ جو ہیں، اس نے کہا کہ کوئی سولوشن ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر جائے، یہ ملک جو قرض کے دلدل میں دن بدن پھنستا چلا جا رہا ہے، یہ نکل آئے۔ اس نے کہا بہت سارے سولوشن ہیں لیکن میں بتاؤں گا نہیں، میں نے جو ایک بتایا ہے اسی کا پچھتاوا میرے دل میں بہت زیادہ۔ ہاں نا، بالکل باقی یار ایسے پاکستان میں یہی چل رہا ہے۔ باقی میں یار وہ رائٹر کی بات کر رہے تھے، مجھے بھی ان پہ تھوڑا سا تھا کہ ہمارے پاکستان میں یار جو بھی شعبہ ہے ان کی آپس میں دکم مکی لڑائی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے رائٹر ہے، آپ انہیں لائک نہیں کرتے، بولتے میں انہیں لائک نہیں کرتا ہوں، اتنی ڈیپلی باتیں ان کی کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہی چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مخالفت جو ہے نا ضرور مستنصر کرنی ہے۔ سین تارک جو ہے نا وہ تھوڑے سے نا لوننگ ٹائپ ہے، وہ عاشق مزاج تو ہے، وہی انہوں نے وہ سیکسیت کہا ہے نا۔ اس لیے وہ مطلب دیکھو یہاں ان کا یہ اسی لیے ان دیکھو کے میں اوپر لائک لگا ہے۔ لائک نہیں کرتا، بس اتنے لفظوں سے ہی نا سعادت ختم کر دیا جانا بالکل، چاہیے تھا۔ سعادت حسین منٹو اور وہ ان مستنصر کی حسین بات تارک۔ سعادت حسین منٹو کی بات نہ کرے، وہ تو اگر بول دینا یہاں کے ایک شعر ان کا، یہ ایک بات انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک کتے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر آپ گلی میں جا رہے ہو کوئی عورت آپ سے ڈر کے سائڈ پہ ہو گئی ہے۔ بالکل بڑی گہری بات ہے، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ بہت گہری ہیں، ان سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ریالٹی آپ کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ تو وہ ریالٹی خود بھی لکھتے تھے، بولتے تھے، تو وہ ایسا بندہ جو اسٹریٹ فارورڈ ہو اور وہ جانتا ہوتا ہے تک آپ کو، وہ جڑ سے بات کرے پراپرلی، کوئی اس کو نہ نہیں کر سکتا، ریالٹی ہے یہ۔ بالکل باقی یہی ہے کہ کسی ہمیں مخالفت نہیں کسی کی، میرا یہ مائنڈ ذہن ہے کہ کسی کی مخالفت نہ کی جائے۔ بولے میں مطلب لائک نہیں انہیں کرتا، بس اتنے لفظوں سے بھی بول دیتے تو یہ لفظ بھی ایک کافی تھا اس بندے کو سوچنے کے لیے کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے کوئی نفرت بھی کرتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ رائٹر جو ہوتے ہیں کافی مطلب انہیں سوچ کا دائرہ وسیع رکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے لکھنا ہوتا ہے، ان کے لکھنے کے اوپر کمنٹس آتے ہیں کافی زیادہ ابھی، کیونکہ سوشل میڈیا کے دورہ بھی انہیں پتہ چلتا ہے بیہیویئر لوگوں کا، تو مطلب یہ انہیں ایک کھلا مزاج رکھنا چاہیے تھا۔ کافی نالج بہت زبردست ہے ان کی، کافی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ باقی دوسری بات یہ کرنی تھی کہ علامہ قائد اعظم اور ان کی جو بہن کے ساتھ ہوا، مجھے یہ جو ہے نا صرف اتنی بات کرنی ہے کہ پاکستان کی یہ سوچ دیکھنی چاہیے کہ کیسی لوگوں کی سوچ ہے، یہ کیسے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، کسی کو بھی عزت دینے کا قابل نہیں چھوڑتے، کہ جو بھی آدمی پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتا ہے کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ لوگ دغائی کرتے ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ 2 خاندان تھے، انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ یہ کرنے کی بات کی تھی۔ ابھی 2 خاندانوں کو آگے نہیں بتا رہے، خاندانوں کا سب بتا رہے ہیں کہ یہ خاندانوں کے لیے بنا تھا۔ پیچھے جو ہم نے ویڈیو کی تھی انہوں نے بولا کہ یہ کچھ خاندانوں کے لیے ملک بنا، ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ خاندانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی قائد اعظم کی ضرورت نہیں ہے، بس انہیں سائیڈ میں کرو۔ دیکھ لو جس نے بھی اس ملک کے ساتھ مطلب بھلا کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں کی عوام کی مینٹلٹی سوچ یہاں کی اتنی بری ہے کہ یہ ایسا بیہیویئر آگے سے دکھاتے ہیں جس کو مطلب تاریخ میں تو آ گیا نا، یہ ہم بھی آج برا بھلا اس کی وجہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں انہوں نے کیا کیسے کام کر دیے کہ آج یہ پاکستان سٹیبل ہونے کی طرف نہیں آ رہا۔ انڈیا میں دیکھ لو ابھی کوئی بھی کانگریس کو حالانکہ لوگ اتنا لائک نہیں کر رہے، پھر بھی وہ بولتے ہیں کہ کانگریس نے بھی کام اچھے کیے تھے، مطلب ان کی اچھائی پھر بھی لوگ بولتے ہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ پیچھے کوئی بھی اچھائی کے لیے بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ پاکستان کا اس نے اچھائی کی تھی۔ آج دیکھو ہمیں شرابوں کا بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے جو بڑے گزر کے گئے ہیں وہ کیسے کیسے کام کر رہے تھے، شرابیں جو حرام تھی اسلام میں، اور نام کیا بنا، مسلمانوں کے لیے بنا اور اسلام کے نام پہ بنا والا ملک میں جو بڑے تھے وہ کیا کیا کر رہے تھے۔ یہ اس وقت بھی ہو گیا۔ ہاں، اور دوسری بات جو بہت بری لگی ہے بنگالیوں کے ساتھ جو کیا، مجھے اس سے پہلے پتا تھا کہ بہت کچھ کیا ہے، پر ان کے لفظوں کا، وہ بھی بندے کا مجھے پتا تھا کہ جس نے باتھ روم میں جا کر خودکشی کی، حالانکہ اسے خودکشی نہیں کرنی چاہیے تھے، یہ اس نے بہت غلط کیا۔ اسے چاہیے تھا کہ پستول اٹھا کے اس بندے کے سر میں گولی مارتا، کم از کم اس کا ہم تو لائک کر رہے ہوتے نا کہ یا خود کو گولی مارنے والا تم نے غلط کیا ہے۔ ایسے نفرت سے بھرے ہوئے لوگ تھے نا، انہیں مارنا چاہیے تھا،
कम अज कम मुल्क में से कम 50-60 तो आज तक मरे होते ना, लोगों को डर होता किसी के खिलाफ ऐसे करने से। बंगाली यार वो भी अच्छे थे, साथ में रहे हमारे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया था, मैं तो उनको लाइक ही करता हूँ, हालांकि वो हमारे से नफरत करते हैं हमारी वजह से। तो ऐसे लोगों की वजह से जो पाकिस्तान में मुसल्लत हो चुके हैं, और ज़ियाउल हक को भी मैं पहले बहुत लाइक करता था, पर कुछ अरसे से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो पता चल रहा है वो बंदा किस सोच का था। शिया सुन्नियों को फसाद इन्होंने बताया कि उसने डाला है, तो ये भी हाँ ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह नहीं होना चाहिए। एक मुल्क में नफरतों का जहाँ बाजार अभी सजा हुआ है, हर तरफ अब हमें नफरतें ही नफरतें नजर आती हैं। तो जो भी पाकिस्तान में अच्छा काम करता है उसके खिलाफ हम हो जाते हैं, कोई अच्छा काम हम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुल्क को आगे लेके जाने की सोच नहीं दिख रही अभी तक। तो यहाँ हाँ ये क्या क्या मतलब अभी हमारे साथ यार आगे आगे होने वाला है, कोई समझ नहीं है। बाकी यह है कि ऐसे लोगों को चाहिए कि मतलब अपनी राइटिंग से इस मुल्क के लोगों की सोच को बदलने की कोशिश करें, नहीं तो ऐसा चलता रहेगा तो कब तक चलेगा यार। जो पाकिस्तानी कौम की नेचर है, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, शऊर वाले लोग हैं, इंडियन हो या बंगाली हो, वो तो अपने समझ लें कि जिस कुदरत को मानते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छा ही हुआ कि इनसे हमारी जान छूटी है, ये इनसे हम अलग हो गए तो डेवलप कर गए। आज बांग्लादेश जो है वो बहुत डेवलपिंग कर चुका है और पाकिस्तान से तो कई गुना आगे है, बेहतर है। तो वो शुक्र ही करते होंगे कि अच्छा ही हुआ इनसे जान छूट गई इन सालों से, वरना आज वो भी इसी खड्डे में होते जिस खड्डे में हम हैं। बिल्कुल जी, डार्क हार्श रियलिटी थी, और लेकिन यह है कि हमें कबूल है, और जो सच है वो मानना चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे जाके भड़ास निकालें, क्या गलत है क्या सही है, क्या हमारी कन्वर्सेशन में आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।